अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दश्त यारम पार्ट 5। उनके जिस्म पर बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी। डॉक्टर्स उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। अफसर आलम से मजीद देखा नहीं गया था। वो दो आंसू जो उसकी आंखों से बाहर आए थे, वो उनकी परवाह किए बिना बाहर निकल आया। वो और उस वो औरों की तरफ बढ़ रहा था। जब उसने गाजिया ज़हीर को रोते देखा, एक लम्हे के लिए उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बेइख्तियारी में उसकी जानिब बढ़ा था। गाजिया, आपके वालिद ठीक हो जाएंगे। वो खड़ा हुआ, थोड़ा गाजिया ज़हीर की जानिब झुका था। अगले ही पल बहुत ज़ोरदार चाटा उसके मुंह पे लगा था। तुम मेरे सामने कैसे आए, वहशी दरिंदे, गुंडे। गाजिया ज़हीर खड़ी हुई और चबा चबा कर अल्फाज अदा करने लगी। वो उसके गिरेबान को पकड़कर झिंझोड़ रही थी। गाजिया, होश में आओ, क्या कर रही हो तुम। हीर माहिम उसके पास बैठी थी। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बैठी थी और उसके साथ हीर माहिम भी वहीं आ गई थी, जबकि उसकी मामा और हीर के वालिदैन बाहर बैठे थे। हीर माहिम ने गाजिया ज़हीर के हाथ पकड़े और छुड़वाने की कोशिश की। मैं नहीं छोड़ूंगी इस जलील इंसान को। ये भेड़िया है, भेड़िया। मेरे पापा को खा गया, मेरा घर उजाड़ दिया, यतीम कर दिया मुझे इसने। वो उसे मुसलसल झंझोड़ रही थी। अफसार आलम उसके अल्फाज में यूं ही सदमे में था। वो सोच रहा था कि जो कुछ बाहर अवाम कह रही है, वही सब कुछ गाजिया कह रही है। गाजिया के अल्फाज हथौड़े की तरह उसके सर पर बरस रहे थे। गाजिया ज़हीर थक कर और कुछ हीर की मुसलसल कोशिश से वो नीचे ढह सी गई थी। अफसार आलम की शर्ट के बटन टूट चुके थे। वो खुद को पीछे ढकेलते हुए आगे निकल गया, इमरजेंसी वार्ड से बाहर, और फिर वहां से पार्किंग एरिया आया और उधर से सीधा थाने पहुंचा था। अफसार आलम हॉस्पिटल से निकलकर सड़कों पे आवारागर्दी करने लगा था। गाजिया ज़हीर के अल्फाज उसकी समातें चीर रहे थे। उसकी आंखों से किसी मौसलाधार बारिश की तरह आंसू बह रहे थे। वो अपने लेफ्ट हाथ की पुश्त से कभी आंसू साफ करता और कभी बहने देता। अफसार आलम इतना कभी नहीं रोया गाजिया ज़हीर, तब भी नहीं जब उसकी माँ उसे छोड़कर दुनिया से रुखसत हुई, तब भी नहीं जब बाप ने उसे सौतेली माँ के कहने पे घर से निकाल दिया। बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं मैंने, मगर मुझे हर कदम ने मजबूत बनाया था। मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ। आज मेरे पास हज़ारों की तादाद में कामयाबियाँ हैं। मुझे सब कुछ भूल गया था, मगर आज तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे तोड़ दिया है। मैं अफसार आलम तुम्हारे आगे हार गया हूँ। मैं नहीं देख पाया तुम्हारी आंखों की नफरत। वो गाड़ी से उतरकर उसके बोनट पे खुले आसमान के नीचे लेट कर गाजिया ज़हीर से ऐसे मुखातिब था जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। वो उसकी आंखों की नफरत याद करके फिर फूट फूट कर रो रहा था। वो हजारों लाखों अफराद के दुख बांटने वाला खुद एक कोने में तनहा सारी रात रोता रहा था। गाजिया ज़हीर रोते रोते गुनूदगी में चली जाती। होश आता तो फिर रोना शुरू कर देती। नसीम बेगम ने, गाजिया ज़हीर की माँ, उसे समझा समझा कर थक गई थी। रात तो पहले ही बहुत बीत चुकी थी। जब वो घर से निकले थे, ज़हीर हसन ने मिसेस ज़हीर को कॉल करके रास्ते में ही बता दिया था, और उसके बाद क्या हुआ वो भी नहीं जानती थी। गाजिया ज़हीर बार बार उठकर जाती, अपने पापा के रूम के सामने खड़े खड़े रोने लग जाती, हाथ उठाकर दुआएं मांगती और नफरत से अफसार आलम को सोचती। फिर वापस आ जाती बेंच पे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसके सामने हो और वो उसका गला दबा दे। दो दिल एक ही लय पे धड़क रहे थे, मगर एक निहायत जज्बाती होकर और एक निहायत दुखी होकर। फजर की नमाज के बाद सब अपनी अपनी मखसूस जगहों पर जाकर बैठे थे। कुछ लोग चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। शायद ये लोग वो थे जिनके पेशेंट्स खतरे से बाहर थे। गाजिया ज़हीर को तो ऐसा ही लगा था। कुछ बहुत उदास थे और कुछ नॉर्मल थे। ज़्यादा रश नहीं था। कामरान खान भी चाय ले आए थे। उन्होंने गाजिया ज़हीर के सर पे शफकत का हाथ रखा और उन्हें तसल्ली दी, मगर उसकी चाय उसके हाथों में ही ठंडे पानी जैसी हो गई। हीर माहिम भी उसे कह कहकर थक गई थी, मगर वो सभी जानते थे कि वो अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करती है, इसलिए उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे थे। 6 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला था। सबसे पहले गाजिया ज़हीर ही उन डॉक्टर्स की तरफ लपकी थी, जो अपने अपने ओवरकोट अपने बाजू पे मुंतकिल किए बाहर आए थे। मेरे पापा ठीक है ना डॉक्टर साहब, गाजिया ज़हीर ने उठते हुए ही सवाल किया। इसके पीछे हीर माहिम, कामरान खान और उनकी बीवी और नसीम बेगम भी आ रुके थे। आप रिलैक्स हो जाए, आपके वालिद साहब होश में आ गए हैं। मगर मगर क्या, कामरान खान ने फिर सवाल किया। वो अभी अफसार आलम से मिलना चाहते हैं, फौरी, और अपनी बेटी गाजिया से।
کیا واقعی؟ وہ خوشی سے رو پڑی، مگر ابصار عالم کا نام سن کر وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر وضاحت دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ابصار عالم کی پرائیویٹ نمبر پہ بار بار کال آ رہی تھی، جو کہ داور کے پرسنل نمبر سے تھی۔ ابصار عالم نے داور کے ساتھ ساتھ خرم، ذکی، ذیشان اور شان کو بھی منع کر دیا تھا کہ اسے کوئی بھی ایمرجنسی کے علاوہ کال نہ کی جائے، اور اگر ایمرجنسی ہو تو وہ کال اسے اس کے پرائیویٹ نمبر پہ کی جائے۔ جی داور صاحب بولے، آپ سب ٹھیک ہے نا؟ جسٹس ٹھیک ہے نا؟ داور کی کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے تشویش سے جسٹس کی خیریت کا پوچھا۔ ابصار، وہ اب ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، مگر کچھ اور ٹیسٹ ہے جو ابھی آنے پہ ہی پتہ چلے گا۔ تمہیں ظہیر نے فوراً اپنے پاس بلایا ہے، وہ جلد از جلد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ داور نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، ابصار نے کہہ کر کال بند کر دی اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا۔ غازیہ ظہیر اپنے والد کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے پاس پہنچی تھی۔ آدھی رات میں ہی وہ اتنے نچوڑ سے گئے تھے، خون بھی بہت بہہ چکا تھا، مگر ست شکر کہ جان بچ گئی تھی۔ پاپا! غازیہ بے تابی سے آگے بڑھی اور ان کو پکارا۔ میرا بچہ! انہوں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر غازیہ ظہیر کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ پاپا، میں تو مر ہی جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا۔ تو غازیہ ظہیر کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ رو مت میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کافی تکلیف میں تھے، دوائیوں کے زیر اثر بھی تھے، تو ان کے حلق سے آواز بھی بامشکل ادا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ کر دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ جب ابصار عالم نے اندر انٹری دی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، میں بھی رب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑے کھڑے ہی حال احوال پوچھنے لگا۔ غازیہ ظہیر کو دیکھنے سے وہ گریز کر رہا تھا۔ غازیہ نے بھی اپنے پاپا کے ہاتھ چومنے چھوڑ دیے تھے، مگر ہاتھ یوں ہی اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، مگر غصہ اس کے چہرے پہ ٹوٹ کر آیا تھا۔ غازیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اپنے پاپا کی بات مانو گی نا؟ وہ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا کر رہے تھے۔ غازیہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہوئی، ماسک ہٹایا ہوا تھا۔ ظہیر حسن نے تو ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ ابصار عالم آگے بڑھا اور ان کا آکسیجن ماسک لگاتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگا۔ غازیہ بھی آگے بڑھی، مگر ابصار عالم کے ہاتھ ماسک کی جانب بڑھے تو غازیہ ظہیر نے بری طرح جھٹکے تھے۔ ابصار عالم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اوپر اٹھائی تھی، جیسے ظہیر حسن نے آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لی تھی، جیسے وہ الفاظ ترتیب دے رہے ہوں۔ ابصار پیچھے ہو گیا تھا۔ پاپا، آپ ٹھیک ہے نا؟ غازیہ ظہیر نے اپنے پاپا کے ماتھے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔ رونے کی وجہ سے اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر حسن نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ماسک دوبارہ اپنے منہ سے نیچے کیا۔ غازی، میری بچی، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا رائٹ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ابصار عالم دور کھڑا سینے پہ ہاتھ باندھے دونوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو بیٹا، اپنے پاپا کی بات سے انکار نہیں کرو گی؟ آپ حکم کریں پاپا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ تمہیں آج ہی ابصار عالم سے نکاح کرنا ہوگا۔ غازیہ ظہیر تو کیا، ابصار عالم بھی چونک گیا تھا۔ غازیہ ظہیر نے ایک بار پھر نفرت سے ابصار عالم کو دیکھا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بیٹا ہوتا تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، اس لیے مجھے تم پہ ہی بھروسہ ہے، انکار مت کرنا، میری التجا ہے تم سے۔ پاپا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ان سے نکاح کیسے کروں گی؟ وہ ابھی کچھ اور کہنے والی تھی کہ ظہیر حسن تیز تیز سانس لینے لگے۔ ابصار آگے بڑھا، تیزی سے اس نے ماڈل لگایا اور باہر نکل گیا، مگر نکلنے سے پہلے اس نے غازیہ کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے ریسیپشن پہ گیا، وہاں سے ڈاکٹرز اور نرس کو جسٹس کے روم میں بھیجا، کیونکہ نرسز اور ڈاکٹرز کو پولیس نے منع کیا تھا اندر جانے سے۔ نرس نے تیزی سے ان کو انجیکشن لگائے اور انہیں ایک بار پھر زیادہ بولنے سے منع کیا، مگر وہ ایک جسٹس تھا، پولیس کو بیان دے دیا تھا انہوں نے، میڈیا کا منہ بند کر دیا تھا، مگر سچائی ابھی کسی کو پتہ نہیں تھی سوائے پولیس کے۔ میری مسز کو بلا دے، فوراً آپ ابھی بات نہیں کر سکتے، ارجنٹ ہے بیٹا، یا پھر میرا پیغام دے دو ان کو، آپ مجھے بتائیں، آرام سے بات کریں، ٹھہر ٹھہر کر۔ وہ لمبا سانس لیتا نرس کو ہدایت کرتا، نرس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ماہین، نرس، آپ میں سے مسز ظہیر الحسن کون ہے؟
ہیر ماہم کی ماما اور پاپا بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ ان کے اور بھی جاننے والے آ چکے تھے۔ نرس کی آواز پہ نسیم بیگم کھڑی ہوئی۔ نرس انہیں اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ روم میں لے گئی۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے۔ میرے ہسبینڈ ٹھیک تو ہے نا جی؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ابھی تازہ زخم ہے جس کی وجہ سے انہیں زیادہ بولنا الاؤ نہیں ہے۔ ابھی بھی میں ان سے ہی مل کر آ رہی ہوں۔ انہیں میڈیسن دے دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہو سکے۔ نرس اپنے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں سب تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی اور پھر ایک کاغذ فولڈ کیا ہوا ان کی طرف بڑھایا۔ اس میں کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہے جو انہوں نے مجھ سے کی ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ نسیم بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فولڈ کیا ہوا لفافہ تھاما اور وہیں کھول کر پڑھنے لگی۔ میں ابھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا نسیم بیگم، میری ایک درخواست ہے، اس پہ فوراً عمل کر دو۔ غازیہ اپنی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے اور اس سے زیادہ اس کی عزت کو۔ غازیہ کا نکاح ابصار سے کر دو اور اسے آج ہی رخصت کر دو۔ اپنی بیٹی کا محافظ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بھی خیال رکھنا اپنا۔ اور باقی ایک بات یہ ہے کہ فخری یا جمالی میں سے یا کوئی بھی تمہاری مدد کو آئے تو ان سے مدد مت لینا۔ میری جان کے دشمن اور مجھ پہ حملہ کروانے والے وہی ہے، بس اور نہیں برداشت ہو رہا۔ نیند گہری ہو رہی ہے۔ آخری الفاظ نیند میں تھے شاید ان کے۔ نسیم بیگم ایک مضبوط عورت تھی۔ وہ کاغذ کو فولڈ کرتی اٹھی اور کامران خان اور ان کی مسز کوثر کے پاس گئیں اور سب کے سامنے ظہیر کی بات رکھی۔ سبھی تھوڑا پریشان ہوئے، مگر جب ظہیر حسن یہ چاہتے تھے، نسیم بیگم بھی یہ چاہتی تھی، تو پھر ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ابصار عالم ریسیپشن سے بات کر کے ایس پی داور کے پاس گیا تھا۔ ایس پی آپ اپنے دوست کو سمجھائے یار، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ان کی حالت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ کیا وہ ڈر کر یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابصار عالم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا داور نے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر لان میں ہی تھے۔ وہ ایک سنگی بینچ پہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ خرم ذکی بھی ان کے قریب چلا آیا، جبکہ شان اور ذیشان ابھی وہیں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جب بیان لیا ہے تو انہیں کال کی گئی تھی۔ فخر الدین اسے کال کر رہا تھا۔ فائرنگ سے پہلے جب وہ آپ کے کڈس ہاؤس سے نکل رہے تھے تب کی بات داور نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ فخری اسے راستے میں ملا تھا، وہ ان کی گاڑی میں بیٹھا اور انہیں سمجھانے لگا۔ اصفہان بھی ساتھ تھا۔ اسے فخری نے اتار دیا تھا کہ ہماری دوستوں کی کچھ پرسنل باتیں ہیں، مجھے اکیلے میں ڈسکس کرنی ہے۔ ظہیر حسن نے بھی دوستی کی بنا پہ اشارہ کیا اور اسے پبلک پلیس پہ اتار دیا تاکہ وہ گھر چلا جائے۔ ابصار جو بہت توجہ سے سن رہا تھا، ابھی اصفہان کہاں ہے؟ وہ ایک خفیہ جگہ پہ ہے، کیونکہ وہ ان کے پیچھے ہی ایک ٹیکسی میں تھا۔ اس کے پیچھے جمالی اور فخری کے بندے لگے ہوئے تھے۔ مجھے کال کرنے والا بھی فخری ہے اور میڈیا پہ بھی جھوٹی خبر چلوانے والا بھی وہی ہے، مگر خود سامنے نہیں آیا۔ فخری نے ہی اس پہ گولیاں چلائی ہے اور چونکہ وہ زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا تو اتنا ہی بتا پایا ہے۔ وہ آخری بات جو وہ مجھ سے کر پایا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، اور وہ یہاں ہے کہ وہ چاہتے ہیں تم ہی ان کی بیٹی کا خیال رکھ سکتے ہو۔ فخری اور جمالی کی ایک گینگ ہے، بہت بڑی۔ ظہیر الحسن کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ وہ ایک قانون پاس کرنے والا سپریم کورٹ کا جج ہے۔ وہ زندہ بچ گیا تو یہ سب زندہ نہیں بچیں گے۔ انہیں آج ہم خفیہ جگہ پہ منتقل کر دیں گے۔ ظہیر کی بیٹی اور بیوی کو بھی ہم خفیہ طور پہ چھپا سکتے ہیں، مگر تم جانتے ہو نوجوان بچی کی حفاظت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جگہ جگہ برائی پھیلی ہوئی ہے، پولیس میں بہت سی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ تم محرم بن کر لے جاؤ اسے، ظہیر الحسن کی تسلی رہے گی۔ ابصار عالم کی نظروں کے سامنے وہ نفرت بھری دو آنکھیں آدم کی تھی، وہ جو مجھ سے اتنی بدگمان ہوئی بیٹھی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انکار بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، میں تیار ہوں، وہ جلدی سے کہہ کر کھڑا ہوا اور رکا نہیں تھا، اندر بڑھ گیا تھا۔ ہیر، میں کیسے پاپا کے ہی مجرم سے شادی کر لوں؟ غازیہ تم بہت بے وقوف ہو، وہ اگر مجرم ہوتا انکل کیوں تمہیں ایک مجرم سے شادی کا کہتے؟ کچھ تو ضرور ہے جو ہم سے اور تم سے پوشیدہ ہے۔ تمہارے پاپا نے سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے، تم وہی کرو جو انکل نے کہا ہے۔ ہیر نے اسے سمجھاتے ہوئے اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہیر ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا۔ نسیم بیگم بھی ان دونوں کو ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ ماما، کیا آپ سے بھی پاپا نے یہی کہا ہے؟ غازیہ ظہیر
ہیر ماہم سے الگ ہوتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، وہ اس وقت بھی تمہارے لیے فکر مند ہے، اللہ انہیں صحت عطا کرے، ان کی خوشی کے لیے یہ سب کر لو بیٹا۔ وہ کچھ بھی بولنا چاہتی تھی مگر اپنی ماں کی آخری بات پہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میری ایک درخواست ہے ماما، آپ سب سے میں نکاح کر کے آپ اور پاپا کے ساتھ ہی رہوں گی، اور ابھی ہاسپٹل میں بھی میں پاپا کو ایک پل بھی نہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ غازیہ، ہم سب ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، تمہیں نکاح کے بعد کچھ باتیں بتاؤں گی، تم اب مزید پریشان نہ ہونا۔ نسیم بیگم کو سوچتے ہوئے بولی، تمہارے پاپا ایک جج ہے بیٹا، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس لیے ہم یہاں نہیں رہ سکتے، چلو ہم چلتے ہیں۔ نسیم بیگم نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے سب کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر باہر نکل گئی، جہاں ابصار عالم کی گاڑی اور کچھ سیکیورٹی گارڈز تھے اور کچھ پولیس کی بھی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ غازیہ ظہیر، نسیم بیگم اور ہیر ماہم یہ دونوں ابصار عالم کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ غازیہ ظہیر اس وقت اتنی ٹینشن میں تھی کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ وہ کس کی گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اس نے اس وقت سر اٹھا کر دیکھا جب فرنٹ سیٹ پہ ابصار عالم براجمان ہوا تھا اور اس کے ساتھ شان نے سیٹ سنبھالی تھی۔ غازیہ ظہیر نے ایک ہی نظر ڈالی تھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ چلے آنٹی، ابصار عالم نسیم بیگم سے مخاطب ہوا۔ ہاں بیٹا چلو۔ وہ ایک نظر پارکنگ ایریا کے سامنے کھڑی بلڈنگ جو کہ ہسپتال تھی اس پہ نگاہ ڈالی۔ ابصار عالم نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور 10 منٹ میں وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں انہیں جانا تھا، یعنی کڈز ہاؤس بلڈنگ کے رہائشی حصے میں آئے تھے وہ۔ باری باری سب گاڑیاں آ کر وہیں رکی تھیں۔ ابصار عالم کا نکاح بھی ایک حادثے کی طرح ہوا۔ یہ دنیا کا پہلا نکاح ہوگا بھاؤ جس میں پولیس بھی شامل ہے۔ پولیس نسیم بیگم اور غازیہ ظہیر کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ تم چپ نہیں ہو سکتے شان، جاؤ تم مٹھائی بانٹو، تم پہ یہی کام اچھا لگتا ہے۔ باس، مجھ پہ تو بہت کچھ اچھا لگتا ہے، وہ بھابھی کے ساتھ جو تیز ترار لڑکی بیٹھی ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ ہی اچھی لگے گی۔ میں بتاتا ہوں اسے جا کر، تم کتنے بند لفظوں میں اس کی تعریف کر رہے ہو۔ کیا کچھ غلط تعریف کر دی؟ کیا میں نے نہیں؟ وہ تو تیز ترار ہے اور ایک تم ہو دنیا جہاں کے سیدھے آدمی، آپ لڑکا بھی کہہ سکتے تھے بھاؤ مجھے۔ شان مصنوعی منہ بناتا ہوا بولا، ویسے تمہیں وہ چاہیے نا، تو وہ سامنے اس کی ماما اور پاپا کامران بیٹھے ہیں، ان کی جا کر ذرا خوشامدیں کر لے، شاید تیرا کام بھی بن جائے گا۔ ہیر نے بھی اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کی تھی۔ شان نے فوراً وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کروائے۔ کامران خان نے آگے بڑھ کر قاضی سے کہا، جی تو آپ کا نکاح ہے نا؟ ہے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملگجہ سا، ہلکی ہلکی شیو بڑی ہوئی اور رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ وجہ غازیہ ظہیر کی نظر تھی جو اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے، پنک وائٹ کرتا جو اس کا بھی ملگجہ ہی لگ رہا تھا، دونوں شوق کلر تھے، جلدی خراب ہونے والے، پنک بھی اور وائٹ بھی۔ وہ مرجھائی ہوئی افسردہ سی نیچے ہی سر کر کے بیٹھی تھی۔ مرد حضرات سب لان میں تھے جبکہ ٹی وی لاؤنج میں خواتین بیٹھی تھیں اور آمنے سامنے ابصار عالم اور غازیہ ظہیر اور اس کی دوست اور والدہ بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا جب قاضی نے اس سے حق مہر کی بات پوچھی۔ مجھے دے دو اسے حق مہر میں اگر وہ قبول کرے تو، مگر یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پہ نہیں تھے، اس کے دل کے نہا خانوں سے نکلے تھے۔ میرا ایک گھر ہے، وہ اس کو حق مہر میں دیتا ہوں۔ جہاں اس نے غازیہ ظہیر کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ گھر اس نے ہمیشہ کے لیے غازیہ ظہیر کو دے دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تو سب نے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دی اور پھر ابصار عالم نے کھانے کا اہتمام کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمان بھی بھوکے پیاسے ہی تھے۔ پریشانی اب بھی ان کے چہروں پہ تھی مگر بہت سے لوگ سکون میں آ چکے تھے۔ غازیہ ظہیر، تم نے اپنی نفرت کیا دکھائی، تم تو 24 گھنٹے سے پہلے ہی میری ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر باہر نکل گیا جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے بہت سے بکرے صدقے کے بھی بانٹ دیے تھے۔ غازیہ ظہیر کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے ایک روم میں بٹھا آئے تھے جہاں وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ غازیہ، اور کتنا رو گی تم، بس بھی کر دو میری بچی۔ ساری رات گزر گئی ہے روتے روتے، ابھی دن بھی پورا ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تمہارے پاپا، بس تھوڑی احتیاط ضروری ہے۔ ماما، پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ہاں میری بچی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ تو ابھی تک اپنے شوہر سے مل بھی نہیں پائی تھی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نسیم بیگم نے دل میں سوچا اور ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ بہت خوبصورت گھر ہے ابصار بیٹے کا،
مجھے بھی لگتا ہے میری بچی بہت خوش رہے گی، وہ بہت نیک دل لڑکا ہے۔ تمہارے پاپا اکثر مجھے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے ابصار عالم کا ذکر پاپا کرتے رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ پرسوچ انداز میں بللاتی ماں کی گود سے اٹھی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ مجھے بہت کچھ بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ابصار عالم ایک نہایت سلجھا ہوا شخص ہے۔ ابصار کڈس ہاؤس میں وہ جو کچھ بھیجتے تھے اس کو نسیم بیگم نے دانستہ چھپا لیا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے، کبھی شوہر کو احساس نہ دلا دے۔ اس نے بہت جدوجہد کی ہے اپنے ادارے کو بنانے کے لیے، اور اچھے انسانوں کی تو کمی ہی جیسے ہو گئی ہے اس ملک میں۔ دوست کون ہے دشمن کون ہے کوئی نہیں جان پاتا۔ ڈب رشتوں سے لحاظ اور احساس ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ دولت سے نہیں بھرتے، جیسے ابصار عالم کا۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی۔ وہ جمالی پہ تانا ہوا پستل اور پاپا سے سنی ہوئی گفتگو اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اٹھ جاؤ اب تم، منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ہیر بچی بھی تمہارے ساتھ ہی ہلکان ہو رہی ہے، اس کو بھی کھلاؤ، وہ بھی بھوکی پیاسی تمہارے ساتھ ہی ہے۔ جی ماما، مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا، کتنے سارے لوگ میرے ساتھ بھوکے پیاسے ہیں۔ جزاک اللہ ہیرے، تم نے میرا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا اور کوئی شکوہ تک نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، شان دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ کھانا تیار ہے، ٹیبل پہ لگا دیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ کامران خان تو باہر تھے، مگر کوثر خان ان کے ساتھ ہی تھی۔ غازیہ ظہیر بھی ان سب کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ ابصار عالم نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ کم از کم کھانا تو کھا لے گی، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ارے کھانا تو کل کا میں نے بھی نہیں کھایا، کیونکہ غازیہ کے گھر گاڑی بھیجنے کے بعد وہ تھانے نکل گئے تھے اور تھانے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ اس کے بعد گھر آیا تو تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی، لیٹتے ہی شاید نیند آ گئی تھی، اور پھر ہاسپٹل کے چکر تو وہ آگے پھر کچھ سوچ ہی نہ سکا، اور کچھ لوگ جو اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے ان کے ساتھ گپ شپ میں بزی ہو گیا۔ وہ کھانا کھلا کر سب سے فری ہوا تو کچھ قریبی دوست اور کامران خان اور کچھ ظہیر الحسن کے عزیز موجود تھے، وہ بھی اب رخصت جا رہے تھے۔ غازیہ ظہیر بھی کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ابصار عالم ان کو رخصت کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھا تھا۔ نسیم بیگم، بیٹا آپ نے کھانا کھایا یا سب کو کھلانے پہ لگے ہو؟ نہیں آنٹی، ابھی نہیں کھایا، میں فریش ہو کر آرام سے کھاؤں گا، آپ کھائیں، میری فکر نہ کریں۔ اس نے کنکھیوں سے غازیہ کو دیکھا تھا، وہ ابصار کے چیئر پہ بیٹھتے ہی کھانا کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ وہ بہت عرصے بعد ابصار نے سوچا کہ میں اس اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، مگر وہ غازیہ ظہیر کے رویے کی وجہ سے یہ حسرت اپنے دل میں لیے وہاں سے یہ کہہ کر کہ میں فریش ہو کر آتا ہوں کہہ کر اٹھ گیا۔ غازیہ ظہیر نے اس پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ شان خرم کہاں ہے؟ اور ذیشان بھی نظر نہیں آ رہا؟ بھاؤ وہ دونوں بازار تک گئے ہیں، آج کچھ بچوں کے کھانے پینے کے لیے چیزیں ختم ہیں نرسری میں، وہ لینے گئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے مگر ٹائم نہیں مل سکا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، باہر جاؤ، اپنی بھابھی اور باقی افراد سے بھی پوچھو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں۔ اچھا بھاؤ جی، میں جاتا ہوں۔ ابصار عالم کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر شان بھی انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، وہ ونڈوز سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ غازیہ ظہیر ہیر کے کہنے پر پھر سے کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ اسے ہیر پہ رشک ہوا، کم از کم اس کی بات تو مان لی تھی اس نے۔ باس کی کال ہے ذیشان۔ اچھا سنو تو، کوئی کام ہوگا۔ ابصار عالم وہی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہی خرم زکی کو کال کرنے لگا تھا۔ کتنی دیر لگے گی خرم تم دونوں کو واپسی میں؟ کچھ ہی دیر لگے گی، شاید آدھا گھنٹہ باس، خیر تو ہے نا؟ ہاں، یہ کام نپٹا کر آؤ تو پھر بتاتا ہوں تم دونوں کو، کہیں جانا ہے آج؟ ابصار عالم نے انہیں بتایا۔ اوکے باس، ہم آتے ہیں، خرم زکی نے بھی جواب دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ خرم لدا پھندا باہر نکل رہا تھا جب اس کے ساتھ کوئی ٹکرایا۔ آئی ایم سوری، وہ اس افلاطون سے سوری کرتا نیچے جھکنے لگا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتا بری طرح ٹھٹکا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، مجھے چھیڑنے کی؟ تم پاگل ہو کیا؟ لوگ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے مس؟ کسی منچلے نوجوان نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ لڑکا مجھے چھیڑ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کے منہ پہ چاٹا مارا۔
تم نے بالکل ٹھیک کیا بیٹا، ایک خاتون بھی اس کی ہمدرد بن گئی۔ پاگل ہو کیا زیلیہ داور، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم گھر جا کر سلجھا لیں گے۔ وہ ذیشان بھی واپس چلا آیا تھا جو وہ پہلے پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالنے گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ دیکھ یار، تیری بھابھی یہاں بھی شروع ہو گئی۔ کیا تم جانتے ہو اسے؟ جانتا بھی ہوں، اور میری بیوی ہے یہ۔ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ زیلیہ داور تو اس کی بات پہ ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، اور وہ جو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی اور بھی گڑبڑا گئی۔ وہ خرم ذکی تھا، مجرموں کی گردن توڑنے والا، ابصار عالم کا شاگرد، وہ کیسے مار کھا سکتا تھا، وہ بھی ایک عورت ذات سے؟ آپ سب جائے۔ خرم پھر مخاطب ہوا، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ یہ مجھے نہ تو اپنا شوہر مانتی ہے اور نہ ہی اپنے دیور کو پہچانتی ہے۔ خرم نے ذیشان کی جانب اشارہ کیا، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ اسے اکسا رہا تھا خرم، تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے اور وہ اسے پاگل قرار دے دے۔ خرم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ آج کل کی لڑکیاں بھی توبہ نہ جگہ دیکھتی ہے اور نہ ہی موقع محل۔ ایک خاتون پان چباتے ہوئے زیلیہ کی طرف منہ کر کے اونچا اونچا بولی، چلو بھائی یہاں سے، یہ تو واقعی کوئی نفسیاتی عورت لگتی ہے۔ کچھ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی تو کچھ لڑکیاں مسکرا رہی تھی، کچھ تو ہمدردی دکھا رہے تھے۔ خرم کو بھی وہ بہت سیریس ہو کر سب کی توجہ حاصل کر رہا تھا۔ اس نے ایک کلائی جھٹک دی اور ذیشان کو اشارہ کرتا سامان اٹھانے کا، وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے میرے استاد نے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی گررائی تھی، اور وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چیخا تھا، مگر ایک چیز یہ بھی سکھائی ہے کہ جس معیار کے لوگ ہو انہیں اسی معیار میں سبق سکھاؤ، اور آج میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، سمجھی؟ اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ نہیں جاؤں گی میں، شور مچا دوں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر خرم نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، عورت کو عورت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ میرا کوئی جرم ہوتا تو میں تم سے معافی مانگ لیتا، تم تو خواہ بیل مجھے مار والا قصہ کر رہی ہو۔ ذیشان سارا سامان گاڑی میں رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ بھائی، باؤجی کی کال آ رہی ہے۔ ہاں چلو اسٹارٹ کرو گاڑی۔ بیٹھو تم اندر جلدی سے، میں نہیں بیٹھوں گی۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ، یہ گنڈے ہیں، مجھے اغوا کر رہے ہیں، وہ چیخنے چلانے لگی۔ خرم نے سیل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ جلدی آئے پلیز، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا، مگر زیلیہ نے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ خرم نے ہاتھ ایک دم پیچھے ہٹایا۔ گاڑی آ گئی تھی۔ کہاں ہے پیشنٹ؟ چلو پکڑ لو اسے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، خرم نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واہ بھائی، کیا کام کیا ہے، اسے پاگل خانے بھیج دیا۔ اس کی جگہ بھی یہی ہے۔ اچھا ہوا میں نے اسے پہچان لیا، ورنہ آج یہ میری بہت بے عزتی کروانے والی تھی۔ پاگل لڑکی، جیسے میں کسی دہشت میں رہتا ہوں، وہ ذیشان کو سناتے ہوئے بولا۔ جلدی چلو، باس بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے بہت ہی گھٹیا طریقہ اختیار کیا ہے اس لڑکی نے۔ خرم کا غصہ بھی کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا وہ بلا وجہ کا تھپڑ کی گونج اور تپش ابھی بھی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ امید ہے آئندہ میرے سامنے نہیں آئے گی۔ بھائی، وہ تو اسے واقعی ہی شاٹ دے کر پاگل ہی کر دیں گے۔ ذیشان میں انسانیت پھڑپڑائی تھی۔ لگنے دے اسے 1-2 شاٹ، ڈاکٹر صاحب کو بعد میں کال کر کے کہہ دوں گا کہ اسے چھوڑ دے، اور مجھ سے معافی مانگے گی تو ہی معاف کروں گا، ورنہ رہے گی وہ پاگل خانے میں ہی۔ خرم ذکی کو تو ہمیشہ یاد رکھے گی وہ۔ اور دونوں 12 گھنٹوں میں پہلی بار مسکرائے تھے، کیونکہ ابصار عالم اور ان سب پہ نشر ہونے والی وہ خبر سب کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں ہلکی پھلکی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ابصار کڈز ہاؤس نکل گئے تھے۔ پوری نفری تیار ہے سر۔ SSP اور داور ہاسپٹل کے روم کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ ظہیر حسن اس کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور وہ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی بھی پوری ایمانداری سے نبھاتے آئے تھے۔ پولیس کے محکمے میں ہونے کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ جسٹس ظہیر حسن کے ساتھ وہ کیا کر سکتے تھے، اور اوپر سے سخت ترین آرڈرز بھی تھے۔ جج صاحبان بھی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تو 12 گھنٹے ہی بیتے تھے، اس لیے انہیں کسی ایسی جگہ پہ لے جانا ضروری تھا جہاں ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے، اور یہ سب کچھ داور اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ ڈاکٹرز ریڈی ہیں؟ جی سر، سب ریڈی ہے۔ اوکے گو۔ وہ اس انسپکٹر کے ہمراہ ظہیر الحسن کو لے کر ایمبولینس میں لے جانے لگے۔ ایمبولینس میں بھی داور
ڈاکٹرز اور اپنے ساتھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کمال مہارت سے انہیں لے کر خفیہ جگہ پہ پہنچے تھے۔ فخری بھی آرام سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ ایمبولینس پہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے چند پولیس اہلکار چونکتے ہوئے۔ ڈرائیور بھی پولیس کا ہی آدمی تھا۔ بلٹ پروف گاڑی استعمال کی تھی انہوں نے اور اسے پہلے پلان کے مطابق روانہ کر دیا تھا، جبکہ وہ عام ایمبولینس میں دوسرے راستے سے اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ دشمن سمجھا تھا اس گاڑی میں جسٹس ظہیر الحسن کو لے جا رہے ہیں، مگر وہ ان کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پولیس نے انہیں گھیر لیا تھا اور اپنے ساتھ تھانے لے گئے تھے۔ داور ایس ایس پی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا وہ پولیس آفیسر کی کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ داور نے فخری کو کال ملائی۔ تم سب اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فخری نے کال اٹینڈ کی تھی کہ کوئی خوشخبری ہوگی، مگر وہ تو اس کی انسلٹ کر کے کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ اب ظہیر حسن محفوظ ہے انشاءاللہ، وہ اس آدمی کو دیکھتا ہوا بولا جو بہت ساری پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ ابھی کل کی ہی بات تھی جب اپنی کرسی پر براجمان آرڈرز دے رہا تھا اور آج یہاں بے بس پڑا ہوا ہے۔ واہ انسان، تیری بھی کیا عجیب کہانی ہے۔ اپنی مرضی سے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ روتا ہے نہ ہنستا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس کی نظر خوراک لگی نالیوں پہ پڑی تھی اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ داور کے نمبر پہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل آیا تاکہ اس کی آواز سے ظہیر صاحب کو ڈسٹرب نہ ہو۔ جی بیگم صاحبہ، اداس تو نہیں ہو گئی آپ؟ میں رات سے غائب ہوں، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ وہ پاگل خانے سے کال آئی ہے، حلیمہ خاتون نے بتایا۔ ذیلیہ کی کیا پاگل خانہ؟ وہ بہت زیادہ گھبرایا۔ جی وہ پاگل خانے میں ہے، انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے ایس پی کو بتایا۔ اس کے مزید ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ پاگل ہو گئی ہے، اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا اور انہوں نے اسے پاگل خانے میں ڈلوا دیا، اسے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کی گاڑی حیدری مارکیٹ میں کھڑی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گی، پتہ نہیں یہ کس مخلوق کی اولاد ہے۔ وہ بیگم صاحبہ کو تسلی دیتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا اور پھر فوراً پاگل خانے بھاگا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔